बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज जुम्मे का दिन है, 30 जनवरी है। अल्लाह ताला आप लोगों को जुम्मा मुबारक करे और पाकिस्तान पर अपना रहम करे और इमरान खान को लंबी ज़िंदगी और सेहत अता करे। अहम खबरें आपके सामने रखूँगा, उनकी तफसील और कुछ मुख्तलिफ अंदाज में जो मामलात आए हैं। इमरान खान की आँख का मसला, अडयाला जेल से शिफ्ट करने के मामला, ये सारा असल में है क्या। खान की बीमारी पर इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रहा है, और जो वफाकी वजीर से इमरान खान की मुलाकात का मामला, पेरोल पर रिहाई के लिए जो इकदामात कंपनी ने सर जोड़ा हुआ है, क्या ये इमरान खान को रिहा करना चाहते हैं? असल मामला क्या है खान की सेहत पर? फैमिली मुलाकातों पर तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली है वो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश करते रहे, हाई अलर्ट भी हुआ, और तहरीक इंसाफ ने अपना आखिरी ऑप्शन का जो जिक्र किया वो क्या है, इनके पास लाए अमल क्या है। खान की बीमारी के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट इसको जो डील्स ऑफर कर रही है, ये कबल अज वक्त इलेक्शन कमीशन रूल बदलने, जर्नल मांग क्या रहे हैं इस वक्त। और इनाम मजारी केस में भी जो ईरानी मामला जो जज ने अफजल मजोका ने लिखा, उस पर भी ईरान की हुकूमत का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल। फौजी अड्डे वादी तीरा का मामला, इसके अलावा सोहेल अफरीदी के बाद अब मतीउल हजान पर भी मंशियात का केस बनाने वाला राना सनाउल्लाह, अमरीकी बहरी बेड़ा और ईरान के मामलात में। ये खबरें अगर रह गई तो कोशिश करूंगा वो अगले वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीलॉग में बतानी है, समझानी है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग इसे गौर से सुने और समझें, ख़ास तौर पर जो मायूस हैं, गुस्से में, रंज में, तकलीफ़ में हैं, क्योंकि खान की बीमारी पर इस वक्त यही सूरत हाल है। फिर अडयाला जेल के जो धरना हुआ, तहरीक इंसाफ की क़यादत का मामला, ये मैं आपको ज़रा समझाता हूँ कि आपने अपना हौसला और ताकत कैसे जमा करनी है। ये आप इस वक्त फैसला कुन मरहले की तरफ क्यों पहुँच रहे हैं। आप कमज़ोर ना हो, अल्लाह बेहतरी करेगा। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी इसको अल्लाह करे देखे, उनको भी इसमें हल नज़र ज़रूर आएगा। उनकी चालें भी मैं आपको बताता हूँ कि असल में वारदात कर क्या रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करना। देखिए, मैंने आपको बहुत बड़ी बात की है, लेकिन मैं आपको तफसील से इसकी दलील समझाता हूँ। ये खान की जो बीमारी का मामला है, जो तहरीक इंसाफ रात पर वहाँ धरना दे के बैठी थी, बड़ी तादाद में लोग थे, लेकिन इतनी नहीं जितनी हम उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि एक तो अचानक कॉल की गई, तमाम पार्लियामेंटेरियंस बगैर अवाम को लाए खुद पहुँच गए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी अकेले अकेले वहाँ पहुँचे हुए थे। तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा पंजाब से हस्ब मामूल मौजूद नहीं थे। धरने का बाकायदा उन्होंने जो आगाज़ तो किया, और ये ऐलान नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पूरी रात उठेंगे नहीं। इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा भी थे। इमरान खान की आँख के हवाले से उन्होंने मुकम्मल तफसीलात भी बताई कि जो 3 इंजेक्शन का मामला है वो दुरुस्त है, पिम्स के डॉक्टर्स ने इलाज ठीक किया होगा। ये एक मुसलसल इलाज है, ये भी बताया 2-3 साल से चल रहा है, और ये चूँकि ट्रीटमेंट ऑपरेशन थिएटर में हो सकता है, इसीलिए पिम्स में ले जाना लाजमी था। ये तो इमरान खान के ज़ाती मौलिज कह रहे थे। अब जाहिर है वो जब तक इमरान खान खुद नहीं मिलेंगे देखेंगे, वो नहीं बता सकते सूजन कितनी आँख पर। इंजेक्शन देने से पहले दस्तखत का जो मामला था वो भी हुकूमती दावा कि इमरान खान ने खुद दस्तखत किए, और ये इसमें नुक्ता था। जाहिर है इमरान खान अपनी सेहत के मतलब खुद तो फैसला नहीं कर सकते। हम सब लोग भी जब जाएँ अस्पताल में या डॉक्टर के पास, तो हम या हमारे अहले खाना फैसला नहीं कर सकते। डॉक्टर जो भी हिदायत दे उस पर मरीज़ अमल कर देता है। अब तहरीक इंसाफ ने धरना दिया और धरना ख़त्म हुआ। इसमें असल गेम क्या हुई, गेम तो नहीं, असल मामला क्या लें हम, ताकि लोगों को समझ आए। देखें, डॉन के इकराम जुनैदी जिसने पिम्स अस्पताल की खबर दी, उनका ये दावा था कि इमरान खान को अस्पताल लाया गया तो वहाँ काबीना के इंतहाई अहम वजीर भी मौजूद थे, जिनकी इमरान खान से बाकायदा बातचीत हुई। अब इसमें मैंने काफ़ी सारी ज़ाहिर मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी। खबर का सिरा मिले तो फिर डोर आपको पता ढूंढते हैं हम। मैंने जो बहुत सारे लोगों से गुफ्तगू की, तो जो मालूमात मेरे सामने आई हैं वो यही है कि ताकतवर लोग ये बात पत्थर पे लकीर कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे ये मुल्क नहीं चल सकता। ये अंडरस्टूड बात है, ये हम सब जानते भी हैं। उसका सबूत देखे, नवाज शरीफ जब जेल में था तो हम लोग कहते थे यार जब तक ये जेल से नहीं निकला मुल्क नहीं चल रहा, वाकई नहीं चल रहा था। और इमरान खान को कैद करके इन्होंने अमेरिका इसराइल की तमाम शराइत मानते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर जो डील की हुई है, जिसमें इन्हें बताया गया था कि ये अभी बज़ाहिर तो हमारे सामने कामयाब है, इमरान खान जेल में है, तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, क़यादत बिखरी हुई है, पाकिस्तान की अवाम खौफज़दा है, ये इक़्तिदार, यहाँ तक ये सब कुछ सच है। लेकिन ये भी सच है, और सबसे बड़ा सच है, कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर नहीं चल रहा। मैं उसके आपको वाज़ेह सबूत दे सकता हूँ, 2 घंटे बोल सकता हूँ दलील और सबूत के साथ। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट मुत्तफ़िक हो गई है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे ये निज़ाम नहीं चलेगा। अब ये इस निज़ाम को चलाने के लिए बज़िद है कि हर सूरत हमने चलाना। अब ये दोनों बातें मुमकिन नहीं है, तो ये चाहते हैं इमरान खान की रिहाई हो, और कोई दूसरा मामला पाकिस्तान की अवाम के लिए दिलचस्पी नहीं रखता। अब ये इमरान खान की जो रिहाई है वो भी उन शराइत पे इमरान खान भी नहीं मानते, ज़ाहिर आपको पता है। अब इनके पास रास्ता वही है जो माजी में इन्होंने किया नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ, उन तमाम रहनुमाओं के साथ, बीमार अस्पताल मुनकिल वहाँ से बैरून मुल्क। इस पर इमरान खान तैयार नहीं है। अब ये इमरान खान को हकीकी तौर पर बीमार करना चाहते हैं। ये बात ज़रा गौर से समझे। देखिए, नवाज शरीफ की बीमारी
ایک منصوبہ تھا، ایک پلان تھا، کتے کے خون سے پلیٹلیٹ سے لے کے نواز شریف کو ہارٹ اٹیک، زہر دینا، یہ تو خود مریم نواز مان چکی کہ ہم چاہتے تو یہ رپورٹس اور زیادہ سنگین اور خطرناک بنا سکتے تھے کاغذات میں، لیکن ہم نے نہیں بنایا کیونکہ مقصد نکالنا تھا اور نواز شریف اس پہ تیار تھا، عمران خان تیار نہیں ہے۔ اب اس لیے تکلیف دینا، ظلم اور جبر کر کے، تشدد کے ذریعے حقیقی معنوں میں بیمار کرنا۔ دیکھیں عمران خان کو یہ آپشن کہ جب وہ اتنے بیمار ہوں، خدا نہ خواستہ کہ انہیں اسپتال ابھی لے کے جانا پڑا، تو یہ آپشن ہے کہ عمران خان کو زبردستی جیل سے ایسے ہی نکالا جائے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ خود سوچ لیں، عمران خان کی بات نہیں مان رہے تو یہ پھر بیمار کر کے عمران خان کو اور یہاں پیچھے تحریک انصاف کو پارلیمانی نظام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو شرائط انہوں نے ابھی تازہ ترین عمران خان کو دی، جو محمد مالک نے بھی منصوبہ بتایا، بڑی ڈیل پیکج، میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی اور اس پہ نون لیگ کو بڑی سخت تکلیف ہے، وہ اس خبر کو اسی لیے نہیں مان رہے، اور یہ اصل میں معاملہ محسن نقوی لیول پہ فیلڈ مارشل کے سامنے پیش کیا گیا کہ نیا الیکشن کروانے، الیکشن کمیشن کا جو ڈھانچہ بدلنے کا معاملہ، 1 سال پہلے کے لیے تیار ہو کے تحریک انصاف کو تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں میں حکومت میں لا کے اس نظام کو چلانے کے لیے، پارلیمانی سیاست میں شامل کرنے کے لیے، معیشت کو چلانے کے لیے مدد لیں، احتجاج جلسے جلوس کنٹرول کروا لیں، پارلیمانی سیاست میں آ جائیں اور عمران خان کے نام پہ بے شک شور مچاتے رہیں احتجاجی سیاست، لیکن نہ کریں، اور یہی ڈیل دی جا رہی ہے۔ اب اس میں عمران خان کو زبردستی بیمار کر کے شفٹ کرنا، تحریک انصاف کو یہ کہا گیا کہ اگلے 1 سال کے اندر عمران خان کے کیسز کو عدالتوں میں لگانا شروع کر دیں گے، ریلیف دینا شروع کر دیں گے، ہم سہولت دیں گے، اور یہ وہ ساری ایک پیکج ڈیل جو محمد مالک نے بھی بات کی ہے۔ اب یہ تکلیف دے کے عمران خان کو بیمار کرنا چاہیے، یہ ذرا بات غور سے سنیں، میں دہرا رہا ہوں بار بار، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہیں۔ یہ چاہتے ہیں عمران خان جیل سے نکلے، 73 سال کی عمر میں یہ بیماریاں عام معمول ہیں، ویسے بھی ہم بیمار ثابت کر کے اپنی ذمہ داری سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، عمران خان باہر چلے جائیں گے، ہم نظام چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان سے شدید ترین نفرت کرنے والے عسکری، نون لیگ کے حکومتی صحافی بھی عمران خان کے حق میں بول رہے ہیں۔ آپ ان کی ٹائم لائنز پہ جائیں، ایم ایف ہو گئے، غریدہ فاروقی ہوگی، ابصار عالم ہو گئے، جاوید چودھری ہو گئے، منصور خان، یہ سب کے سب لوگ حمایت کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ عمران خان واقعی اتنے بیمار ہیں کہ فی الفور انہیں وہاں سے نکالنا چاہیے۔ بلا شبہ عمران خان مضبوط ہے، طاقتور ہے، لیکن ہے انسان ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے پلیٹلیٹس پر آپ کو یاد دن رات وارداتیں کرتے، اور یہ زیادہ پرانا معاملہ نہیں ہے، انہی لوگوں نے وہ فضا بنائی تھی، ماحول بنایا تھا نواز شریف کے لیے، جس میں جنرل باجوہ نے سب لوگوں کو تیار کیا تھا کہ ہم نے نواز شریف کو جیل سے کیسے نکالنا ہے۔ 50 روپے کے سٹامپ پر نواز شریف ملک سے آپ کے سامنے 2 سیڑھیاں چڑھتا ہوا بھاگتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ دوسرا ان کو بیانیہ بھی توڑنا ہے کہ نواز شریف زرداری اسپتالوں میں گئے، عمران خان بھی اسپتال گئے ہیں، تو یہ وہ بیانیہ بنا کے عمران خان کو پے رول پر، طبی بنیادوں پر رہا کر کے ضمانت کروا کے شفٹ کرنا، اور پھر مناسب وقت لے کے الیکشن، اور عمران خان کو کہہ رہے ہیں آپ کو خیبر پختونخوا کے مسائل میں الجھا دیں گے، پارٹی کی تنظیم انہوں کی طرف، اور یہ پیغامات بار بار کے دیکھیں، یہ جو اب نارمل صورتحال ہے ملک میں، عدم استحکام ہے، اس میں 1.5 سال لگے گا تو ملک پھر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہی جرنیلی منصوبہ ہے، مطلب کسی کا کہہ رہے ہیں جی قد چھوٹا نہیں ہوگا، سب کو فیس سیونگ میں، لیکن اصل خطرہ کیا ہے؟ انہیں خطرہ ہے 1971 والے معاملات سے اور فیس سیونگ۔ یہ اعلیٰ سطح پر ان کے ہر وقت ذہن میں 1971 لگا ہے، میں آپ کو گارنٹی دے کے کہتا ہوں، کیونکہ حالات تو بنے ہوئے سارے، اور پاکستانی دیکھیں ان کے فارمولے کو ذرا غور سے سمجھیں تاکہ آپ اس کا توڑ نکال سکیں۔ دیکھیں عمران خان کا مقابلہ کس سے ہے؟ آپ ذرا غور سے سمجھیں، فوجی جرنیل کے ساتھ۔ عمران خان تو بہت بڑی شخصیت ہے، مسبوط اعصاب کا مالک ہے، وہ تو کسی جرنیل کو، کسی عام شخص کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، وہ تو ان کی جنگی حکمت عملی بھی جانتے ہیں، ان کی سیاسی چالیں بھی جانتے ہیں۔ اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ جس طرح روس کے KGB نے 4 نکات پہ یہ لڑائی لڑنے کا پورا ماڈل، ڈیمورلائزیشن، ڈی اسٹیبلائزیشن، کرائسس اور نارملائزیشن، یہ 4 نکات ہیں۔ قید تنہائی، رسائی، ملاقاتیں بند کرنا، ظلم اور جبر کرنا، پھر ایک کرائسس پیدا کرنا جیسے ابھی کیا ہے، اور پھر حالات کو نارمل بنا دینا۔ یعنی اب ریاست کے پاس جتنے قیدی جا رہے ہیں، آپ دیکھیں جسے ریاست اغوا کرتی ہے، گرفتار کرتی ہے، اس کی ملاقاتیں بند ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر محرم بلوچ تھی، ابھی ایمان مزاری آپ کے سامنے مثال ہے، انسانی بنیادی حقوق معطل کر کے گرفتار، اسی لیے یہ ایک نارملائزیشن، ایک معمول بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے علی مین گنڈا پور کے ساتھ بھی یہ کام کیا، جو خود فیلڈ مارشل نے اسے کہا کہ جب تک میں موجود ہوں عمران خان اقتدار میں ہے، مجھے خود ٹاپ لیول نے بتایا، علی مین گنڈا پور کو پیغام دیا تو اس نے ہتھیار ڈال دیے، مزاحمت کی بجائے وہ لائے عمل بنانے کی جو مفاہمت کی چلا گیا۔ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو بھی یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جسے آپ کو سمجھنا ہوگا بڑے غور سے۔ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال کے ملاقاتیں بند کر کے یہ عوام کو اصل میں ڈی مورلائز کرتے ہیں، مایوس کرتے ہیں، تحریک انصاف کی قیادت کو ان کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہار مان لو۔ اس فارمولے پر بڑی بڑی فوجیں بغیر گولی چلائے ملک چھوڑ گئی تھی۔ ماہرین اسے لرپ ہیلپلیسنس، یعنی باقاعدہ
سیکھنا کہ ہم بے بس کیسے ہیں، مجبور کیسے ہیں، سیکھتے ہیں. 3 سال 10 مہینوں میں آپ نے سیکھا ہے. اب دیکھیں جو مزاحمت کا ارادہ ہوتا ہے اسے ختم کرنے کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ بے بس ہونے کا احساس دلائے. آپ کو دکھائیں اڈیالہ جیل کا دھرنا ختم ہو گیا، پاکستان کے لاکھوں لوگ نہیں نکلتے، تحریک انصاف کی قیادت کی جو حرکات ہیں. تو آپ کو یہ احساس دلوانا کہ آپ بے بس ہیں، آپ کے پاس کوئی متبادل موجود نہیں ہے حل. پھر یہ پروپیگنڈا اوپر سے کہ موجودہ نظام کے سامنے، طاقت کے سامنے جھکنا ہی واحد حل ہے، بقا کا راستہ ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. جو آپ کو تحریک انصاف کی قیادت نظر آتا ہے، حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور اتنی زیادہ متضاد معلومات دیتے ہیں دردش خبریں کہ سمجھ نہیں آتا سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. پھر آپ تنگ آ کے کیا کرتے ہیں، سوچنا ہی چھوڑ دیتے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو بھائی، ٹھیک ہے جی. پھر اوپر سے خوف کا غلبہ الگ. طاقت کی نمائش نفسیاتی طور پر کیا ہوتی ہے، دبانے کی. یہ میں آپ کو باتیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئے. آپ کی میں حالت دیکھ رہا ہوں اس وقت، میں اسپیسز میں گیا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے. اس کا حل بنگلہ دیش نے آپ کے سامنے رکھا اور اللہ کرے قیادت کو بھی یہ نظر آئے. اس کا حل بڑا آسان ہے. ابھی سہیل افریدی نے دیکھے سنگین خطرناک آپشن کی بات کی ہے، آخری حل جو کہتے ہیں. پہلے تو وہ سپریم کورٹ بھی جا چکے ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر بھی جا چکے ہیں اور اس کا دیکھیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا شکار ہے. ویسے تو حل ان کے پاس موجود ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ملک کی کال دیں، ہر چوک کو چوک کریں، تعداد کی بجائے ہنگامی بنیادوں پر 150 شاہراہوں کو بھی پرامن انداز میں منصوبہ بنائے. جیسے بنگلہ دیش میں چند ہزار لوگ یہ کرتے رہے گوریلا انداز میں، ایک سڑک بند کرتے تھے، پولیس آتی تھی، وہ دوسری سڑک پہ چلے جاتے تھے، دوسری سے تیسری. تو وہ پورے ملک میں سلسلہ جڑتا رہا، ایک اسٹریٹجی کے طور پر چلتے رہے، آنکھ مچولی چلتی رہی. پولیس تھک جاتی جلدی، بنگلہ دیش کی عوام بھی ان کے ساتھ جڑتی رہی کیونکہ عوام کے مسائل ایسے ہیں. مثلا کسانوں کے مسائل ہیں، تاجروں کے مسائل ہیں، طلباء کے مسائل ہیں، ہر طرف مسائل ہی مسائل ہیں. تو آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. پھر سوشل میڈیا کی سب سے بڑی طاقت بھی آپ کے پاس موجود ہے. جو تحریک انصاف کی سب سے بڑی طاقت ہے، پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے. یہاں رہنما اپنی انفرادی حاضریاں اسی لیے لگوانے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے سامنے کہ اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں. یہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی حکمت عملی اسی لیے نہیں بناتے کہ اب ان کو اپنی خطرہ ہوتا ہے سوشل میڈیا سے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں رات کو بھی نہیں کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، آپ چلے جائیں. اور یہ باقاعدہ فیلڈ مارشل کا پیغام تھا، پھر ہی چلے گئے. اس وقت دیکھیں ہاتھی طاقت کے نشے میں مست ہے، بدمست ہے. جنگل میں آپ دیکھیں نا جب بدمستی کرتا ہے ہاتھی تو کیا ہوتا ہے، درخت کچل توڑتا ہے، پتے کچلتا ہے، گھاس کچلتا ہے، خشک جڑی بوٹیاں، حشرات الارض کو. اس وقت تک جب تک ایک چونٹی اس کی ناک میں نہیں گھستی. اور یہ صرف مثال نہیں ہے، مصر کا میں آپ کو بتاؤں طاقتور صدر تھا انور سادات، بڑا بدمست ہاتھی تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ 1973 میں جنگ میں مصر نے اسرائیل کے خلاف وہ جنگ جیت لی تھی. اسرائیل کو مصر نے 1973 میں جنگ میں شکست دی. یہ پاکستان انڈیا والی جنگ نہیں، اصلی جنگ. پاکستان مصر اور اسرائیل کی جنگ میں اسے کراسنگ کا سب سے بڑا خطاب بھی ملا تھا. اس وقت طاقت کے نشے میں تھا. اس نے کہا میں اب سیاہ سفید کا مالک بن چکا ہوں. پھر وہ کیمپ ڈیوڈ میں اسرائیل کا معاہدہ کر کے تسلیم کرنے چلا گیا. اب یہ حالات آج کے دور میں آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. کیمپ ڈیوڈ کو آج وائٹ ہاؤس کہہ لیں، بورڈ آف پیس کہہ لیں، معاہدہ کرنے. اس معاہدے کے کچھ عرصے بعد ہی 6 اکتوبر 1981 کو یوم کپور قاہرہ میں فوجی پریڈ میں جنگ کی سالگرہ پر اسے چونٹیاں مل گئیں. خالد اسلام بولی نامی اور اس کے 3 ساتھی، پھر جو انور سادات کے سامنے آپ کو پتہ ہے. تو طاقت کے نشے میں جو بدمست ہاتھی ہیں انہیں چونٹیاں ملتی ہیں. اب چونٹیاں موجود بھی ہیں، اب وہ چونٹیاں نکلتی کہاں میں یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اس وقت پاکستانیوں کے سامنے دیکھیں خان کی قید، اس میں اب سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان، پوری دنیا کو، ایک غزہ کا مسئلہ تھا، اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا، معیشت کو اس حد تک تباہ برباد کرنا تھا ان کے پاس جانا پڑے. خان کو سائڈ پہ کرنا تھا، تحریک انصاف کو سائڈ پہ کرنا تھا. اور یہ پلان 2015 سے بنا ہوا تھا، اسے ایگزیکیوٹ کرنا تھا. گریٹر اسرائیل کی بالادستی میں یہ سب کچھ معاملہ تھا. دیکھیں ان کے سامنے جو بھی آتا ہے اس کو نیست و نابود کرنا تھا، اپنے ایجنڈے پہ چلانے. اور یہ آج کا نہیں ہے، تو اقتدار کا بڑے عرصے سے کھیل چل رہا ہے کہ جو رکاوٹ سامنے آئے ہٹا دیں. عمران خان کی حکومت اگر جنرل باجوہ نہ گراتا، عمران خان وزیر اعظم ہوتے، تو آپ یقین کریں یہ عمران خان کو دوبارہ قاتلانہ حملہ کر کے راستے سے ہٹا دیتے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. انٹرنیشنل سازشوں کے ایک شکار 40 کیسز موجود ہیں انٹرنیشنل دنیا میں، 40 جو پاورفل رجیم کے سامنے کھڑے ہوئے یا تو انہوں نے قتل کر دیے یا جیلوں میں بھیج دیے یا ملک بدر کر دیے. کانگو کا پٹرس لوممبا بہت بڑی مثال ہے. چلی کا سلواڈور الندے دیکھیں، برکینا فاسو میں تھامسن سنکارا دیکھیں، قذافی، دوسرا اس کے مرسی، محمد مرسی مصر کا، ذوالفقار علی بھٹو، صدام حسین، یہ سارے ایک بہت بڑی لسٹ ہے. شاہ فیصل بھی. تو یہ ابھی وینزویلا کے صدر سے آپ نے جو دیکھا آپ کے سامنے ہوا. ان ممالک میں رجیم چینج فوج کے ذریعے، CIA کی سازشوں کے ذریعے یا براہ راست جنگ. ایران آپ کے سامنے ایک تازہ ترین مثال ہے. 45 سال کی پابندیاں لگائیں، وہاں اسرائیل کی 13 دن کی جنگ ہوئی، اس کے بعد مظاہرین کے ذریعے رجیم چینج آپریشن کیا، اور اب براہ راست امریکہ اس پہ حملے کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ اس منصوبے کو عملی جامہ بنانے کے لیے جو راستے میں آئے اسے راستے سے ہٹانا ہے. یہ طریقہ واردات ہے.
وہاں کے جرنیلوں کو ملا لینا، خفیہ ایجنسوں کے آپریشن کروانا، تو یہ سب کچھ آپ نے پاکستان میں بھی اسی طرح ہوتے دیکھا ہے. یہاں ان کے ذرا اعلی موجود تھے، باجوہ اور یہ فیلڈ مارشل سارے لوگ، نون لیگ پیپلز پارٹی. یہ جو قیادت آپ کو نظر آ رہی ہے ساری، یہ پہلے ماضی میں اسی طرح ایوب خان نے، یحییٰ خان نے، مشرف نے، ضیاء الحق نے انہی انٹرنیشنل سازشوں کے تحت پاکستان کے جمہوری رہنماؤں کو راستے سے ہٹایا، ان سازشوں میں ڈالا. یہ پاکستان کی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے. میں اسی لیے بار بار یہ ویلاگ آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے. اب ہمارے سامنے ایران کی بہت بڑی مثال ہے جہاں مذہب، زبان، فرقے اور پارٹیوں سے ہٹ کر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر نظام نہیں گرایا جا سکتا. پرامن مزاحمت سے یہ بیرونی مداخلت کو روک لیتے ہیں، اندرونی سطح پر کی قیادت متحد ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں وینزویلا میں بھی جو ہوا، ترکی میں، کیوبا میں، یہ ساری مثالیں ہیں کہ جہاں جہاں عوام متحد رہی، فوج اور ریاست نے جب تک غداری نہیں کی، رجیم چینج نہیں ہوا، عوامی رہنما ختم نہیں ہوئے، سازشیں کامیاب نہیں ہوئیں. تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے، مایوسی سے دور رہنا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے مزاحمت کرنا ہے. اس کے لیے آپ بار بار دیکھا کریں فلسطین کو، ایران کو. یہ CIA موساد کی آخری رپورٹس دیکھیں تہران کے بارے میں کیا ہے کہ یہاں تو دور دور تک رضا شاہ پہلوی کے آنے کے کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ وہاں عوام اپنے رہنماؤں کے ساتھ کھڑی ہے اور ڈٹ کے کھڑی ہے. اور یہ سارے کے سارے تو ظاہر نہیں ہے، 60% کہہ لیں آپ کھڑی، یہاں تو 90% پاکستانی ہیں. اسی لیے وہاں جب بھی رجیم چینج ہوا، چاہے وہ تہران ایمبیسی کا ہوا تھا، 444 دن میں وہاں 52 لوگ جو ایرانی عوام نے رکھے تھے، رجیم چینج ناکام کیا. اس کے بعد ڈیلٹا فورس نے باقاعدہ حملہ کیا 93 جوانوں کا، 8 ہیلی کاپٹرز کا، وہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ ویتنام میں دیکھ لیں جو بعد میں حملے ہوتے رہے. تو جب تک آپ اکٹھے ہیں تو کوئی انٹیلیجنس ہو، کوئی بڑی فوجی طاقت ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ابھی امریکہ دیکھیں یورپی یونین پر دباؤ ڈال کے کہہ رہا ہے کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد روک رہے ہیں. ٹرمپ تجارتی ٹیرف کی دھمکیاں دے رہے ہیں برطانیہ کو اور کینیڈا کو کہ آپ چین کے ساتھ نہ ملے ورنہ آپ کے معاملات بھی. اصل میں نے آپ کو ساری تفصیل اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا مورال بلا دو، آپ تھوڑا سا ہوش کریں اور تگڑے ہوں، تحریک انصاف کی قیادت کو اللہ کرے. بس اب بہت سی خبریں اب میرے پاس اس تجزیے کی وجہ سے رہ گئی ہیں. اب چونکہ اس میں وقت نہیں رہتا، ویڈیو اتنی لمبی میں آپ کو نہیں آپ کا اتنا وقت لینا چاہتا. اللہ سے ساتھ ساتھ دعا کیا کریں اور یہ بھی کہ یہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں. تحریک انصاف کی قیادت بھی اللہ کے اس ویلا کو 1-2 دفعہ دیکھیں سمجھ آئے کہ اسٹریٹجیز بہت سی بن سکتی ہیں. انہیں سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ جو مایوسی ہے ختم کرنی ہے، یہ فرسٹریشن ختم کرنی ہے، اس پوری چال کو سمجھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ جڑ کر عوام کے ساتھ جڑ کر اسٹریٹجی بنائیں گے، مزاحمت کریں گے. کامیابی دینا اللہ کا اختیار. اور جب تک عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، دیکھیں انسان ہے وہ، جب تک وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ آپ اسی طرح مزاحمت کرتے رہیں. باقی جو مقدر نصیب میں اللہ نے لکھا ہوا ہے ہر قوم کی، وہ تو آپ کے ساتھ ہونا ہے. جب تک تو اس کی اپنی مرضی نہیں ہے تو وہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کا کام جو ہے آپ اپنا کام کریں بس. اور زیادہ جو ہے اپنے آپ کو متضاد خبروں میں اپنے ذہن کو چھوڑ کے جو ہو رہا ہے ہونے دے، ایسے نہیں. آپ نے اس کو بدلنا ہے. آپ تھوڑے سے نہیں ہیں، تھوڑے سے ہوتے تو خیر ہے. 24 کروڑ ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے ہم. اس لیے اپنا خیال کریں اور ان چیزوں پہ غور کریں. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم کرے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.